अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डायरेक्ट लाइन और मैं हूं बतूल राजपूत। आज हम जिन अहम मौज़ूआत के ऊपर बहस करेंगे वो आपके साथ शेयर करते हैं कि पाकिस्तान में मुल्क गिर ताजरों की हड़ताल है जिसमें शामिल है जमात इस्लामी और JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं, और अब ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन और इससे मुताल्लिका दूसरे इदारे भी इस हड़ताल में अपना साथ दे रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर IMF के प्रेशर पे आके पाकिस्तान में कुछ इक़दाम किए जाते हैं ताजरों पे टैक्स लगाने के, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन इतनी मुश्किल क्यों हो जाती है? क्योंकि एक तरफ हुकूमती अरकानी कहते हैं कुछ भी हो जाए टैक्स तो वसूल करेंगे, लेकिन टैक्स वसूल वो कर नहीं पाते। 35 लाख ताजर हैं, उनमें से 750 से ज़ायद को वो रजिस्टर नहीं करवा पाते, तो फिर ये दावा कैसे करते हैं कि 800 बिलियन का एनुअल रिटर्न हम लेंगे? इसके ऊपर बात करेंगे। एक और अहम खबर ये कि नवाज शरीफ के बारे में सुनने को आ रहा है कि वो दोबारा लंदन चले जाएंगे, लेकिन वो एक्चुअली सोच क्या रहे हैं नवाज शरीफ, क्योंकि उनके रफ़का उनके बारे में स्टेटमेंट देते हैं कि वो एक बहुत बड़े सियासी मिशन पर निकल चुके हैं और वो जल्दी पाकिस्तान के लिए ये बड़ा करेंगे। क्या करेंगे? इस्टेब्लिशमेंट और PTI के साथ मुज़ाकरात करवा देंगे, IMF का जो पैसे रुके हैं वो वापस करवा देंगे, या ये मान लेंगे कि 8 फरवरी को जो इलेक्शंस हुए थे उसमें जो गलतियां हैं वो मानने को तैयार हैं। तो एग्जैक्टली वो क्या बड़ा है जो नवाज शरीफ करने जा रहे हैं वो भी समझेंगे। और एक और बहुत अहम इक़दाम लिया गवर्नमेंट की तरफ से। इक़दाम तो बहुत बेहतरीन है लेकिन देर से किया गया। 18वीं तरमीम के बाद कुछ ऐसे इदारे थे जिनको डिवॉल्व हो जाना चाहिए था। 40 से ज़्यादा मिनिस्ट्री के ऊपर वो मुहित थे, और ये कहा जा रहा है कि अब उनकी राइट साइजिंग की जाएगी, राइट स्ट्रक्चरिंग की जाएगी, जिसकी वजह से वर्क फोर्स को कम किया जाएगा, नई मैनेजमेंट्स आएंगी, जो लोग नौकरियों से निकाले जाएंगे उनको नई अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी। ओवरऑल ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के ज़ुमरे में आता है, लेकिन ये एक्चुअली इफेक्टिव होगा ही नहीं, क्योंकि इसी तरह के दावे जब प्राइवेटाइजेशन के बारे में भी किए गए तो अभी तक हमें देखते हैं कि कोई ख़ास काम हो नहीं सका। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए मेरे साथ ज़ुनैरा आज़द साहिबा मौजूद हैं, मोहम्मद आदिल साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, इफ्तिखार फिरदौस साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, तमाम सीनियर जर्नलिस्ट हैं। ज़ुनैरा, मैं आपसे शुरू करती हूँ। हड़ताल मुल्कगीर हड़ताल है, लेकिन गवर्नमेंट ये रियलाइज़ नहीं कर रही कि किस तरह से बात करनी है ताजिरों के साथ, या अगर IMF का प्रेशर है भी तो उसे इम्प्लीमेंट कैसे करवाना है? क्योंकि 2019 के बाद ये 3 दफ़ा ऐसा हो चुका है कि गवर्नमेंट ने कोई स्कीम मुतारिफ करवाई हो और वो इम्प्लीमेंट ना हुई हो। वेल, थैंक यू बतूल। देखें, ये जो रिटेलर्स का मामला है, एक तो इसके ऊपर कोई दो राय नहीं है कि इनको टैक्स नेट में आना चाहिए, but the way they react every time there is an action from the government to bring them into the cash net, tax net, तो ये एक आई वुड कॉल इट ब्लैकमेल। इनके वो रोड्स पे निकल आते हैं, और मेरी 2-4 दफ़ा मुझे इत्तफाक हुआ है इनके जो अंजुमन ताजरान हैं उनके सरबराहान के साथ प्रोग्राम्स किया है, वो बड़े हॉस्टाइल तरीके से कहते हैं कि ये तो मुमकिन ही नहीं है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, जैसे ये उनका प्रेरोगेटिव है। कौन से दुनिया के मुल्क में ये होता है कि आप टैक्स नेट में ना हो? ये तो बिल्कुल एक असूल की बात है, और अगर IMF भी कह रहा है तो गलत नहीं कह रहा, अगर IMF ना भी कहे तब भी ये होना चाहिए। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि ये इतनी बड़ी लॉबी है। अभी मुझे नहीं मालूम इनके साथ क्यों खड़े हो गए मौलाना फजलुर रहमान भी और जमात इस्लामी भी, बिकॉज आप बिजली की कीमतों पे तो एहतजाज करें, कॉस्ट ऑफ लिविंग पे तो एहतजाज करें, लेकिन ये कोई लेजिटिमेट मामला नहीं है जिस पे ताजरान ने हड़ताल की है। ये एक लॉबी की डिमांड्स हैं, वो लॉबी सिर्फ अपने बारे में सोच रही है, प्रेशर माउंट करती रही है। माजी में भी हुकूमतों पे, आपको याद है जनरल बाजवा से मिल लिया था इन्होंने जाके, PTI की गवर्नमेंट थी, 50,000 से ऊपर पे ID कार्ड दिखाना था, वो इन्होंने ख़त्म कराया, स्लैश कराया। सो ये कब तक चलना है? गवर्नमेंट अभी तक तो कह रही है कि हम ब्लैकमेल नहीं होंगे, लेकिन सुनने में तो हो जाते हैं, लेकिन सुनने में ये भी आ रहा है कि जो नून लीग से रिलेटेड ताजर हैं उन्होंने हड़ताल नहीं की हुई। सो ये टफ कॉल है और इसको टफ तरीके से डील करना जी। मोहम्मद आदिल साहब, ये बहुत अहम नुक्ता है कि नून लीग से रिलेटेड जो ट्रेडर्स हैं उन्होंने हड़ताल नहीं की। पहले हम यही कहते थे कि अपना वोट बैंक डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, इसलिए ये टैक्स कलेक्शन नहीं होती, लेकिन अब तो 25,000 से ज़ायद ट्रेडर्स को एडवांस टैक्स रेट उनके साथ फिक्स किया गया है, और वो सरासर IMF के साथ डीलिंग के बाद किया गया है। फिर इसमें एक अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि ये भी कहा गया है कि अगर इनको सेटिस्फाई नहीं किया जाता तो हुकूमत गिराने की तहरीक भी शुरू हो सकती है। देखिए, इस हड़ताल के 2 पहलू हैं। एक तो पॉलिटिकल पहलू है जिसका जमात इस्लामी क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है,
اور دوسرا جو ہے تاجر بیسیکلی تاجر بجلی کے بلوں کے حوالے سے احتجاج نہیں ہے، ان کا جو تاجر دوست ٹیکس اسکیم ہے اس کے اوپر ان کا اعتراض تھا، اور اب ایف پی آر نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک نیا پرفارما بھی اس کا جاری کر دیا جس میں کچھ چیزوں کو آسان کر دیا ہے. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ 25 کروڑ کی آبادی میں 9 کروڑ کے قریب جو ہے وہ ورکنگ کلاس ہے پاکستان کے اندر، جس میں 1.25 کروڑ جو ہیں وہ تنخواہ دار ہیں اور اتنا ہی تقریباً تاجر طبقہ ہے. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ صرف 45 لاکھ جو ہیں وہ ٹیکس گوشوارے جو ہیں وہ جمع ہوئے ہیں. تو اتنا بڑا جو برڈن ہے جو تاجر جو ہیں، اب ایک طرف ایک تاجر جو ہے وہ کروڑوں روپے کما رہا ہوتا ہے اور دوسری طرف ایک تاجر جو ہے وہ بڑی مشکل سے گزارا کرتا ہے. تو حکومت کو نیگوشیٹ تو ان اینی کیس ان کے ساتھ کرنا چاہیے، ان کی کاؤنٹر جو ہے پرپوزلز لینی چاہیے. ٹیکس نیٹ بڑھانا بہت ضروری ہے. آپ کو زرعی ٹیکس بھی لگنا چاہیے، پراپرٹی ٹیکس کے معاملات کو بھی بہتر کرنا چاہیے. تو جب تک حکومت ان کے ساتھ بیٹھے گی نہیں، بات چیت نہیں کرے گی، ان کی پرپوزلز اور اپنی پرپوزلز کے اوپر کوئی ڈیسیجن نہیں لے گی، یہ پرابلم تو رہے گی. یہ اس کا فائدہ یقینی طور پر ایک پولیٹیکل ول کی ضرورت ہوتی ہے امپلیمنٹ کرانے کی، لیکن ہم کب تک جو ہے وہ جی افتخار صاحب، ایک نیا زاویہ شامل کرنے سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ آپ اس بات کا جواب دیں کہ گورنمنٹ پھر دعوے کس بات پہ کری کہ ہم تو ٹیکس اکٹھا کر کے ہی رہیں گے، یہ ہمارے لیے کرنا ضروری ہے، وی نو ہاؤ ٹو ڈو اٹ. مجھے یاد ہے کہ الیکشن ڈیز میں بڑا اگریسولی کہا تھا کہ ہمیں پتہ ہے ہم سخت کارروائی کریں گے. کیا کارروائی ہوئی ہے؟ کچھ بھی کارروائی نہیں ہوئی، بلکہ ایک بہت اہم نقطہ یہ ہے کہ یہ رپورٹ کیا گیا تھا کہ ایس آئی ایف سی اس بات کو اوور لک کرے گی کہ ٹیکس کلیکشن کیسے ہو رہی ہے تاجروں سے. دیکھیں، جو یہ مسئلہ ہے اس کے دو پہلو ہیں. ایک وہ ٹیکنیکل پارٹ ہے جس کا آپ نے ذکر کیا کہ گورنمنٹ نے کہا کہ ہم آبویسلی ٹیکسز جو ہے وہ وصول کریں گے. اس کے علاوہ کوئی چارہ ہے نہیں، کیونکہ آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ کے نیچے جو ٹیکس کی شرح ہے اس کو پورا کرنا جو ہے وہ جو فسکل گیپ ہے اس کو پورے کرنے کے لیے یہ ضروری ہے. جس قسم کے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں، چاہے وہ کچھ زور زبردستی والے ہیں، کچھ لوگوں سے مشورہ نہ کر کے، کیونکہ وہ ڈیلز ان کو فائنلائز جو ہے وہ کرنی ہے، تو اس کا پبلک ری ایکشن تو انڈرسٹوڈ ہے جو آئے گا. کیونکہ آپ کی جو روزمرہ کی آمدنی ہے اس کی شرح بھی نیچے گر رہی ہے، اور جو آپ کے ایکسٹرنل گوشوارے ہیں اس میں جو ریزروز ہیں اس میں بھی باقاعدہ طور پر جو ہے وہ کمی آ رہی ہے. تو جو گورنمنٹ کا 1 سال کا جو پلان تھا وہ تو انہوں نے جو پورا کرنا ہے، اور آئی ایم ایف کی قرضہ لینے کے لیے جو شرائط ہیں وہ انہوں نے ہر حال میں پوری کرنی ہے. اگر وہ ایک طریقے سے نہیں ہوئے تو اب اس میں مزید ٹیکسز کا اضافہ بھی ایکسپیکٹڈ ہے، اور اسی لیے بار بار بات ہوتی ہے کہ ایک منی بجٹ دوبارہ جو ہے وہ آئے گا اگر یہ فسکل ڈیفیسٹ جو ہے وہ پورا نہیں ہوتا. وہ اس کا ایک ٹیکنیکل ایسپیکٹ ہے. جس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں جو ایک پولیٹیکل جو ہے اس کا ایسپیکٹ ہے، کل بھی ہم نے اس پہ بات کی کہ پبلک کی انڈرسٹینڈنگ کے اندر یہ نیریٹیوز جو ہے یہ ہمیشہ پاپولسٹ ہوتے ہیں کہ ملک نے ترقی کرنی ہے اور ہم بے روزگاری ختم کریں گے. یہ پاپولسٹ نیریٹیوز ہیں، obviously گورنمنٹ اور پولیٹیکل پارٹیز کو استعمال کرتی ہے. اس لیے ہم نے دیکھا کہ اس میں اگر تھوڑی بہت بھی ناکامی نظر آتی ہے اور پبلک اینگر نظر آتا ہے، پولیٹیکل پارٹیز اس پہ جمپ کریں گی. اب ہم نے دیکھا کہ اے این پی، جے یو آئی اور جے آئی تینوں وہ پارٹیاں جو گورنمنٹ سے باہر ہیں وہ اب اس احتجاج کا حصہ ہیں. جی افتخار صاحب پلیز ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. زنیرہ، ایک اور فیکٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ 2.5% انکم ٹیکس لگانے کا گورنمنٹ نے جب یہ بجٹ آ رہا تھا، اور یہ بھی فیکٹ کہتے ہیں کہ 3.1 ٹریلین اکٹھا ہوا ہے 46,000 رجسٹرڈ ٹریڈرز کے ساتھ. یہ ان کی سیلز ہیں، یہ بڑی ان کی زبردست سیلز ہیں. تو پھر وہ ریلکٹنٹ کیوں ہیں؟ اور یہ صرف پہلے اس سال کے 9 ماہ کی میں آپ کو بتا رہی ہوں. تو وہ پھر اتنے ریلکٹنٹ کیوں ہیں اتنے اچھے بزنس کے ساتھ؟ حالانکہ گورنمنٹ یہ بھی کہتی ہے کہ ہم نے سلیبز بنا دیے ہیں چھوٹے تاجر کو کیسے 100 روپے سے لے کے 60,000 روپے کا ٹیکس ہے، بٹ دے آر ناٹ ایبل ٹو ڈفرینشیٹ کہ کون کس کو کتنا ایبزارب کرتا ہے. تو یہ وہ جو بات آپ پہلے کہہ رہی تھی کہ بلیک میل ہو رہے ہیں اتنے اچھے بزنس کے ساتھ بھی گورنمنٹ بلیک میل کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے ہو رہی ہے کہ یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے.
ہر گورنمنٹ بلیک میل ہوتی ہے. یہ جو گرے مارکیٹ ہے، یہ ایک پیرلل مارکیٹ ہے، یہ اتنی پرانی ہے اور اب یہ اتنی انفلوئنشل ہو گئی ہے کہ فار ایگزامپل آپ پی آئی اے کو پرائیویٹائز کرنے کی کوشش کریں تو اس میں پیپلز پارٹی کے لوگ اندر کتنے بھرتی ہوئے ہیں، وی آل نو دیٹ، وہ سارے سڑکوں پہ آ جائیں گے. ابھی آپ نے یوٹیلیٹی اسٹور کو جو آپ رائٹ سائزنگ چیزوں کی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا آپ نے یہ پہلے سوچا ہے کہ جو لوگ پھر سڑکوں پہ آئیں گے آپ نے ان کو کیا دینا ہے؟ اسی طرح جب یہ ٹیکسیشن کا معاملہ ہے تو کیا آپ نے پہلے تاجروں کو اعتماد میں لیا تھا کہ نہیں لیا تھا؟ بیکاز یہ معاملہ بیٹھ کے جس طرح ہم اور معاملوں میں کہتے ہیں نا نیگوسیشن سے حل ہوگا، یہ اب ویسے حل ہوگا. یہ زبردستی نہیں ہو سکے گا بیکاز ان تاجروں کو عادت پڑ گئی ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اب سیلری کلاس میں عام آدمی میں یہ اویئرنیس بہت آ گئی ہے کہ ہم بھی اتنا ہی ٹیکس دیں اور باقی کچھ لوگ جو ہم سے زیادہ کماتے ہیں وہ ٹیکس نہ دیں. ہاؤ از دس پاسبل؟ یہ ڈسپیرٹی کیوں ہے؟ تو یہ دیکھیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، اکٹھی ہو کے بہت بڑا چیلنج بن جاتی ہیں، گورنمنٹس گر جاتی ہیں اس سے. سو آئی ڈونٹ نو یہ اس کو کیسے ہینڈل کریں گے. بٹ آپ کو یاد ہوگا آئی ایم ایف کی ہیڈ ریپیٹڈلی، جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی اور یہ آئی ایم ایف کا معاملہ چل رہا تھا، شی سیڈ ریپیٹڈلی پیرس میں بھی ہر جگہ کہ آپ سب کو ٹیکس دینا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا آپ غریبوں پہ ٹیکس لگاتے رہیں اور باقی امیر لوگوں کو، جس میں اسپیشلی جو ریٹیلرز اور اس کے علاوہ ریئل اسٹیٹ کا جو سیکٹر ہے اس کو آپ چھوڑے رکھیں. جی محمد عادل صاحب، اب آپ یہ بتائیے گا کہ 400 بلین کا ٹیکس گورنمنٹ کیسے اکٹھا کرے گی؟ کیونکہ وہ خود اپنی سٹیٹمنٹ بار بار چینج کر دیتی ہے، نہ وہ ایگزیکٹلی ٹریڈرز کے پریشر میں آ کے کوئی نئے اقدامات کرتے ہیں اور نہ ہی کچھ ایسا کرتے ہیں کہ ٹریڈرز مطمئن ہو جائیں. اور جو مذاکرات ہیں وہ ماضی میں ہوتے رہے ہیں جس کی وجہ سے ہی حکومتوں نے اپنی سکیمز واپس لی ہیں. جیسے میں نے آپ سے پہلے شیئر کیا تھا کہ 2019 کے بعد 3 دفعہ پروپوزلز آئے لیکن امپلیمنٹ نہیں ہو سکے. تو کیا صرف مذاکرات حل ہے یا پھر آپ آئی ایم ایف کو ڈیلے کر سکتے ہیں یا پھر آپ واقعی اگریسو پالیسی اختیار کریں جیسے کہ رانا احسان صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بیٹھنا ہے تو بیٹھ جائیں، ہم آپ کے پریشر میں نہیں آئیں گے؟ کیا ہو سکتا ہے ان تینوں میں سے؟ دیکھیں، اب تو حکومت کے پاس آپشن ہی کوئی نہیں ہے نا. آپ کا جو آئی ایم ایف سے آپ کو لون ملنا تھا وہ آپ نے ابھی تک اس کی جو شرائط ہیں وہ پوری نہیں کی. اس وجہ سے اس دفعہ آپ کو وہ کنسیڈر ہی نہیں کر رہے، آپ اس کے ایجنڈے میں شامل نہیں ہیں. تو آپ اب جیسے ریفارمز کے معاملات ہیں وہ کوئی اب سے تو نہیں چلے آ رہے، وہ 14 سال سے معاملہ چلا آ رہا ہے. جب 18ویں ترمیم کے اندر انہوں نے بہت سارے اداروں کو جو ہے وہ صوبائی حکومتوں کے حوالے کیا تھا، اس وقت ہی یہ اداروں کی جو ہے وہ اصلاحات ہو جانی چاہیے تھی. اب انہوں نے 90 ڈیز کی ایک ٹائم لائن مقرر کی ہے. اگر یہ پولیٹیکل ول دکھا کر وہاں پر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو تاجروں کو ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے، تاجر ہوں، صنعت کار ہوں اور بہت سارے لوگ جو اب تک ٹیکس نیٹ میں شامل نہیں ہیں ان کو شامل کرنا پڑے گا. اور اب اس کو حکومت کی ول دکھانی پڑے گی، اس کے بغیر تو ممکن ہی نہیں ہے. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو ہم ساری زندگی تو مانگ کے گزارا نہیں کر سکتے اور کوئی ساری زندگی ہمیں دے ہی نہیں سکتا. تو ہم کب تک اپنے اسی طرح کا گزارا کریں گے؟ تو اس کے لیے ضروری ہے حکومت جو ہے وہ پولیٹیکل ول دکھائے. جب تک وہ نہیں دکھائے گی اس وقت تک ممکن ہی نہیں ہے کہ ان سے یا کسی اور جو ہے وہ اس سے ٹیکس وصول کیا جائے. کیونکہ پاکستان کے اندر ہر جگہ پہ مافیا بیٹھا ہوا ہے، یعنی کہ تاجر اپنے اندر ایک مافیا ہے. آپ آئل ٹینکرز اپنے اندر ہے، جس کو بھی آپ چھیڑیں گے وہ ہڑتال کر دے گا. تو ٹھیک ہے، تو عادل صاحب اگر یہ مافیا بیٹھا ہوا ہے اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مافیاز ہیں جو عمل درآمد نہیں ہونے دے رہے، تو افتخار صاحب پھر مافیاز کے ساتھ تو بات نہیں کی جاتی ہے، ان کے تو خلاف کارروائی کی ہوتی ہے. لیکن آن دا ادر ہینڈ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تاجر تو چھوڑ کے جا رہے ہیں ملک، اتنا ٹیکس آپ ہمارے اوپر لگا رہے ہیں. یہ ایک ڈبل ایج سورڈ ہے. آپ اس کو جتنا دبانے کی کوشش کریں گے یہ اتنا ہی انریزالوڈ جو ہے وہ رہے گا، کیونکہ اس میں جو بیسک پرابلم ہے وہ گورننس ایشوز کے ہیں. ہر بندہ پاکستان کے اندر یہ سوال پوچھتا ہے، اگر میں اس کو بہت لے مین ٹرم میں جو ہے وہ لے کر آؤں، سوال یہ ہے کہ وہ تاجر بھی یہ پوچھتے ہیں اور ہر بندہ پاکستان میں یہ پوچھتا ہے کہ جب ہم ٹیکس ادا کرتے ہیں اس کے بدلے میں ہمیں مل رہا کیا ہے. تو جب تک پبلک سروس ڈیلیوری کا نظام ٹیکس سے متصل نہ ہو تب تک یہ پرابلم جو ہے وہ سرکم نیویگیٹ کرتا رہے گا اور یہ پرابلم کنٹینیوسلی جو ہے وہ رہے گا. جیسے آپ نے کہا کہ گورنمنٹ کوئرسیو میجرز جو ہے وہ اختیار کرے گی اور وہ آئے گی ان لوگوں کے پیچھے جو ٹیکس ادا نہیں کرتے. کچھ بچ جائے گا، کچھ نہیں ہوگا، ہیپ ہیزرڈ طریقے سے ہوگا، لیکن یہ کرنا جو ہے شرط ہے، یہ ضروری ہے، اینڈ وی ول سی کہ یہ ہوگا.
جی انفیکٹ ایک بریک لیتے ہیں اور جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ڈسکس کریں گے کہ نواز شریف کیا کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ ان کے رفقا، ان کے دوست اپنے انٹرویوز میں کہہ رہے ہیں کہ وہ کچھ بہت بڑا کرنے جا رہے ہیں پاکستان کے لیے، اینڈ آئی ایم ریئلی ایکسائٹیڈ ٹو نو کہ وہ کیا ہو سکتا ہے. لیٹس اینالائز دیٹ. ایک بریک لیں گے پھر بات کریں گے. زنیرہ اپنے اگلے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں. عرفان صدیقی صاحب نے کہا ہے کہ نواز شریف ملکی سیاست میں بہت اہم اور مثبت کردار ادا کرنے جا رہے ہیں. میں چاہتی ہوں کہ ہم اس کو ڈیوائڈ کر لیں اپنی ایکسپیکٹیشنز کے مطابق کہ ہم کیا چاہتے ہیں نواز شریف سے یا کیا پاسبلٹیز ہیں. واٹ ڈو یو تھنک، کیا نواز شریف ایسا کیا کریں جو ہم سوچیں کہ ہاں بہت مثبت کر دیا؟ اگر کرنا چاہیں تو بہت کچھ کرنے کو ہے. یہی مسئلہ حل کرا دیں ٹیکسیشن والا تاجروں کو کہیں کہ بھی ٹیکس دینا شروع کریں، ریونیو کلیکشن میں ہیلپ کر دیں. اگر بہت بڑا کچھ کرنے جا رہے ہیں تو میرے لیے تو یہ بڑا ہے، نمبر 1. نمبر 2 فار سٹارٹرز پھر پولیٹیکل پرزنرز ریلیز کر دیں، مطلب ریکنسیلیشن کے بادشاہ وہ بھی بن جائیں. اگر زرداری صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی حکمت عملی جو ہے اس کو کوئی بیٹ نہیں کر سکتا، تو پھر دس از دا ٹائم. اتنے مسائل ہیں، کسی ایک کو بھی حل کر دیں تو بڑی بات ہے. لیکن یہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ ایسا کیوں چاہیں گے. یہ جو میں نے پولیٹیکل ریکنسیلیشن کی بات کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی تو بڑی ون ون سچویشن ہے. ان کی بیٹی چیف منسٹر ہے، شہباز شریف جو ہیں وہ پرائم منسٹر ہیں، ڈیپٹی پرائم منسٹر ان کے سمدھی ہیں. تو کیا کیچ 22 سچویشن صرف یہ ہے کہ وہ خود کہیں ریلیونٹ نہیں ہے؟ مجھے تو صرف یہی سمجھ میں آ رہا ہے، اس سے زیادہ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا. باقی ہے کہ ہی نوز کہ ہر ایک کے اوپر ٹائم آتا ہے جب اس کو خاموش بیٹھنا پڑتا ہے، تو شاید دس از دا ٹائم کہ وہ خاموش رہیں. کیونکہ جب انہوں نے پریسر میں بیٹھ کے صرف قیمتوں کی بات کرنی شروع کر دی تھی تو وہ ان کے پروفائل سے بہت نیچے کی بات تھی. تو یا تو کچھ بڑا کریں یا پھر میرا خیال ہے کہ وہ سائیڈ لائنز پہ رہ کے اپنی اگر تنظیم سازی پہ، اپنی پارٹی کے مسائل پہ، اور کس طرح ری ایمرج کرنا ان پنجاب جو ان کو بیٹ کیا ہے 2008 2024 کے الیکشنز میں پی ٹی آئی نے، اپنی بیس کو ری گین کریں. دوسرا بڑا کام تو یہ ہو سکتا ہے. جی محمد عادل صاحب، کچھ دن پہلے یہ بھی رپورٹ ہوا تھا کہ نواز شریف نے 3 رکنی کمیٹی بنائی ہے جس میں احسن اقبال صاحب ہیں، اسحاق ڈار صاحب ہیں اور رانا ثناءاللہ ہیں، اور وہ مذاکراتی طور پہ آگے بڑھیں گے. اس کے بعد یہ خبر آئی کہ وہ کچھ بڑا کرنے والے ہیں. پھر اب یہ خبر آ رہی ہے کہ وہ لندن جا رہے ہیں. تو کیا ان کا لندن جانا بہت بڑا ایک سٹیپ ہوگا ملک کے لیے، یہاں سے چلے جانا؟ فرینکلی آئی لٹرلی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. یا وہاں جا کے وہ کچھ نیا شروع کریں گے یا وہ پولیٹیکلی ریٹائرمنٹ لے لیں گے؟ وی جسٹ ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دس کہ وہ کرنے کیا جا رہے ہیں. جی دیکھیں، جب نواز شریف آخری جب 2018 سے پہلے پرائم منسٹر تھے تو اس وقت بھی ان کے بہت جو ریفلیکسز تھے بہت کمزور ہو چکے ہوئے تھے. سارے معاملات جو حکومت کے چلا رہے تھے وہ اسحاق ڈار صاحب چلا رہے تھے. جن کمیٹیوں کو پرائم منسٹر نے ہیڈ کرنا تھا وہاں پہ اسحاق ڈار صاحب بیٹھے ہوئے تھے. تو اب وہ کچھ بھی نہیں کر رہے، بس اتنا ہے کہ وہ مری کی جو فضائیں ہیں ان سے جو ہے ان کا دل بھر گیا ہے. اور جون میں ان کے سٹاف کا یورپ کا ویزا لگا تھا لیکن وہ نہیں جا سکے. اب وہ لندن جا رہے ہیں، وہاں پہ اس کا ایٹماسفیئر کو یاد کر رہے ہیں، وہاں جانا چاہتے ہیں. اب باقی وہ جتنے بڑے پولیٹیکل لیڈر ہیں، ہم نے ابھی تک الیکشن 8 فروری کے الیکشن کے بعد سے اب تک کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جو ان کی سیاسی قدم نہیں انہوں نے اٹھایا. انہوں نے نیشنل لیڈر کے طور پہ چیزوں کو لے کے جو ہے وہ آگے چلنا مناسب نہیں سمجھا، سائیڈ لائن ہو گئے. ان کی کوشش ضرور ہے کہ ان کی بیٹی جو ہے وہ پنجاب میں کامیاب ہو جائے اور جو مسلم لیگ نون ہے اپنی کھوئی ہوئی ساکھ جو ہے وہ حاصل کر لے، لیکن وہ صرف پنجاب کی حد تک لگتا ہے جیسے محدود ہو گئے. اور ان کی کوشش بھی ہے کہ آنے والے 2 سالوں کے اندر پنجاب میں ان کی پارٹی کو کچھ مل جائے. باقی جو نواز شریف ہے وہ ان کا کردار صرف ایک جسے کہتے ہیں کہ ڈمی کردار رہ گیا ہے. وہ اس طرح سے رول پلے نہیں کر پا رہے جس طرح سے وہ کرنا چاہتے تھے، یا لندن سے آنے سے پہلے ان کی خواہش تھی کہ وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں. لیکن جو نتائج 8 فروری کو آئے اس کے بعد سے اب تک وہ بالکل خاموش ہے، اور وہ میرا خیال ہے کہ اسی طرح وقت کو گزارتے رہیں گے. باقی دیکھتے ہیں آگے کیا کرتے ہیں. افتخار صاحب، کیا ہم یہ ایزیوم کر سکتے ہیں کہ نواز شریف شاید اس حوالے سے بھی کوشش کریں کہ وہ اپنے بھائی اور اپنے باقی کولیگز کے تھرو یہ میسج کنوے کریں کہ سیاسی اسیروں کو رہا کریں، مذاکرات آگے بڑھنے چاہیے، سیاسی طور پہ معاملات ہوں؟ ڈو یو ایکسپیکٹ دیٹ فرام نواز شریف؟ دیکھیں بطول، جو پی ایم ایل این کا ایک سٹانس ہے اور نواز شریف کے ٹرپ جو ابھی وہ لندن جا رہے ہیں،
اس کے ساتھ جو جڑا ہوا ایک معاملہ ہے، ایک پیرلل پیٹرن پی ایم ایل این نے جو ہے وہ سیٹ کیا ہوا ہے، جس میں وہ یہ آئیڈیا ایکسپلور کر رہے ہیں، کیونکہ ان کی جو سچویشن ہے اس ٹائم پر نواز شریف کی وہ کافی کمپرومائزڈ ہے، اور پارٹی کی بھی، اور ان کو بھی اس بات کا ادراک ہے۔ جو میری پی ایم ایل این کے ذرائع سے جو ہے وہ بات ہوئی ہے، اور 2-3 جو ان کے قریبی رفقا ہیں انہوں نے اس بات کی تصدیق بھی کی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ دور تو، چونکہ وہ ایک پاورفل اینٹی کے طور پر پی ایم ایل این نظر آتی ہے، ان کے بھائی جیسے بتایا گیا کہ وہ پرائم منسٹر ہیں اور بیٹی جو ہے وہ چیف منسٹر ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پارٹی کی اوور آل پالیسیز ایسی نہج پر پہنچ گئی ہیں کہ اس کی فیوچر امپلیکیشنز پارٹی کے لیے خطرناک ہیں۔ اس کی پلاننگ کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جو لنڈن میں بھی کنوین ہوگی، اور جو اس بات کو دیکھے گی کہ یہاں سے آگے معاملات چلانے کیسے ہیں، اور وہ بیسیکلی ان معاملات کو جس نظریے سے ہم دیکھ رہے ہیں ریکنسیلیشن کے حوالے سے، وہ اس ایجنڈا میں شامل نہیں ہے، بلکہ ووٹنگ کے پیٹرنز کو سٹڈی کرنا اور کس قسم کی گورننس کی چینجز ابھی ہو سکتی ہیں جو آگے ان کے ووٹرز کو جو ہے وہ مستحکم کریں، یہ اس پلان کا ضرور حصہ ہے، اور وہ کمیٹی ملے گی لنڈن کے اندر جس کے اوپر یہ بات ہوگی۔ باقی جس ریکنسیلیشن کی ہم بات کر رہے ہیں اس میں نواز شریف اکیلے جو ہے وہ امپورٹنٹ نہیں ہے، اس میں ایسے ادارے جو ہے وہ انوالوڈ ہیں جن کا میرے نہیں خیال کہ نواز شریف کی پالیٹکس تک یا نواز شریف کی پالیٹکس کی ان تک جو ہے وہ رسائی ہے۔ ٹھیک ہے زنیرہ، جو گورنمنٹ ہے اس کی طرف سے یہ پرپوز کیا گیا کہ ججز کی تعداد بڑھا دیں گے، اور 1997 کے ترمیمی ایکٹ کے ذریعے سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد بڑھائیں گے، چاہے وہ ایڈ ہاک ججز ہوں یا مستقل تعیناتیاں، اس میں مزید بحث ہو سکتی ہے۔ لیکن دا فیکٹ دیٹ آئی وانٹ ٹو شیئر ود یو کہ جو ریسنٹلی 2 تعیناتیاں ہوئی ہیں، ایک تو سردار طارق مسعود صاحب کی اور ایک جسٹس کی، اور جسٹس مظہر عالم خان کی، اور جو سردار طارق مسعود صاحب ہیں ان کی خاصیت یہ ہے کہ انہوں نے 12-13 سالوں میں صرف 10 فیصلے دیے، یعنی کہ وہ اتنا سپیڈی جسٹس کرتے ہیں کہ جو ان کا پورا ایک کام کا ٹینیور رہا ہے اس میں انہوں نے خود بذاتی طور پہ صرف 12 فیصلے دیے۔ تو جو گورنمنٹ، ایک تو ہم نواز شریف کا انفلوئنس ڈسکس کریں، لیکن گورنمنٹ جو انفلوئنس کر رہی ہے جوڈیشری کو اپنی مرضی کے تعیناتی کے تھرو، جس طرح کی ترامیم لائی جا رہی ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ دس از گوئنگ ٹو ورک فار دا گورنمنٹ؟ اور یہ جو میں نے آپ کو مثال دی ہے، ڈز دیٹ الارم یو؟ ویل دیکھیں، جب کوئی بل پریزنٹ ہوتا ہے یا جب کوئی قرارداد آتی ہے تو اس میں تو ایگزیکٹلی انٹینٹ نہیں لکھی ہوتی گورنمنٹ کی، لیکن ہم لوگوں کو، جرنلسٹ کو اور لوگوں کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ کیوں یہ کیا جا رہا ہے بیسکلی۔ اب وہ لاکھ کہیں کہ جی لوگوں کے مسائل بہت زیادہ ہیں، اتنے کیسز بیک لاگ میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن وی آل نو کہ لوگوں کے بارے میں جوڈیشری بھی کتنی بادرڈ ہے اور گورنمنٹ بھی کتنی botherd ہے۔ اس وقت ایک اسٹریٹ ٹگ آف وار ہے جوڈیشری کے ساتھ، گورنمنٹ کی بھی اور اسٹیبلشمنٹ کی بھی، اور اس کو مینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب یہ تو عدالتیں کھلتی ہیں، کچھ کی کیسز ہیں، آپ دیکھیے گا سیدھا فوکس ان کی طرف چلا جائے گا، اور پھر ایک دم سے ہمیں شاید یہ بھی پتہ چلے کہ جو میجک نمبر اچیو کرنا ہے فار کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، اس کی طرف توجہ زیادہ ہے۔ تو میرے خیال ہے جو خبر میں آتا ہے بیسکلی وہ توجہ ہٹانے کے لیے آتا ہے۔ دس از ہاؤ آئی ریڈ اٹ۔ معاملہ ویسا اتنا سادہ ہوتا نہیں ہے۔ تو یہ جوڈیشل کرائسس اس وقت میں تو دیکھ رہی ہوں گورنمنٹ کے بڑے شدید ہیں، اس کو مختلف اینگلز سے ہر کوئی ایڈوائز کر رہا ہے کہ اس طرح ریزالو کر لیں، عمر کم کر دیں، عمر زیادہ کر دیں، بہت کچھ ہو رہا ہے۔ لیٹس سی ہاؤ دس پینز آؤٹ ان کپل آف منتھس آئی وڈ سے۔ لیکن محمد عادل صاحب، حکومت کو آئیڈیاز کس طرح سے رہے؟ ایک طرف نواز شریف ایکٹیو ہوتے ہیں، صدر بن جاتے ہیں، پھر وہ تعیناتیوں میں بھی اپنا اثر دکھاتے ہیں، میٹنگز میں شامل ہوتے ہیں، انہیں قیمتیں پسند نہ آئیں تو ناراض ہو کے بھی چلے جاتے ہیں، اپنی پورا انوالومنٹ دکھاتے ہیں، پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے کسی سے احتساب نہیں لینا، بدلہ نہیں لینا، لیکن پھر ججز کی تصویریں بھی چلاتے ہیں، جرنیلوں کے خلاف بات بھی کرتے ہیں، یعنی کہ جو بھی کہتے ہیں اس سے مکر جاتے ہیں۔ لیکن اب یہ جو تعیناتیاں ہو رہی ہیں یا مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو فیصلہ عمل درآمد نہیں ہو پا رہا، وی آر ویری کلیئر اباؤٹ what is happening in political dynamics at this very moment، لیکن پی ایم ایل این کیا کر رہی ہے؟ کیا سوچ رہی ہے پی ایم ایل این؟ پی ایم ایل این کے پاس تو آپشن ہی کوئی نہیں ہے۔ جس طرح کے معاملات ہیں، یا بھی اگر وہ الیکشن کھل گیا اور سپریم کورٹ کے پاس معاملات آ گئے تو وہ نتائج سب کو پتہ ہے کہ اس کے بعد کیا ہونا ہے۔ تو کوشش تو حکومت کی یہ ہے کہ ایسی معاملات سیٹل ہو جائیں کہ وہ ان کی حکومت جو ہے وہ ڈی اسٹیبلائز نہ ہو۔
تو اب آئین جو بنانا ہے یہ کرنا ہے وہ نہ تو ان کی قومی اسمبلی میں اکثریت ہے نہ سینٹ میں اکثریت ہے. دوسرا جو اگر یہ ترمیم کرنے جا رہے ہیں یہ 97 کے ایکٹ میں ترمیم کر رہے ہیں جس میں ججز کی تعداد بڑھانے کی بات ہو رہی تھی, اور آپ کو یاد ہوگا کہ مئی میں جو ہے وزیر قانون نے یہ بات کہی تھی, اور جس کی بنیاد پر جوڈیشل کمیشن کا جو اس وقت اجلاس ہوا تھا وہ اس وجہ سے مؤخر کر دیا گیا تھا کہ حکومت جو ہے کوئی ترمیم لے کے آنا چاہ رہی ہے ججز کی تعداد کے حوالے سے, کیونکہ اس ٹائم 50,000 سے زیادہ کیسز سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے اور کوئی 22 لاکھ سے زیادہ کیسز جو ہیں وہ باقی جوڈیشری میں جو ہے وہ پینڈنگ ہے. اب ججز کی تعداد اگر یہ 21 یا 23 24 وزیر قانون نے کہا تھا, اس میں بھی تعداد مینشن ہے, تو اگر کر دیں گے تو دیکھتے ہیں کہ اس سے جو ججز کی تعداد بڑھنے سے یہ ضرور ہوگا جو فیصلے ہیں اس میں ایک مائنڈ سیٹ کے جو ججز ہیں ان کی تعداد بڑھ سکتی ہے, تو اگر ججز کی تعداد بڑھنے سے جو فیصلے ہیں ان میں کوئی اثر انداز ضرور ہوا جا سکتا ہے یا ہو سکتے ہیں کہ اپنے پسند کے ججز وہ جب سپریم کورٹ میں لائے جائیں گے, کیونکہ جوڈیشل کمیشن میں اکثریت تو حکومت کی ہے, تو جو بھی اب جج آئے گا اس موقع پر وہ یقینی طور پر آنے والے فیصلوں پہ اس کی جو رائے ہے وہ کافی اثر انداز ہوگی. تو حکومت کی یہی کوشش ہے کہ وہ کچھ ایسا کر سکے, کیونکہ ججز کی عمر کم کرنے سے تو ساری عدلیہ خالی ہو جائے گی. جی افتخار صاحب, بین الاقوامی تجارت, سائبر کرائم, ماحولیات, یہ وہ سارے سبجیکٹس اور ڈپارٹمنٹس ہیں جس پہ نئے ججز کی ضرورت ہے, اور کچھ اور بھی ہیں جن میں سے کچھ موضوعات واضح طور پہ ملتے ہیں ان کیسز پہ جو اس وقت اپوزیشن کے اوپر بنے ہوئے ہیں. تو کیا یہ وہ مشن ہے جس پہ نواز شریف اور ان کی گورنمنٹ کام کر رہی ہے, یا ان کا ملک سے باہر جانا, یا مذاکراتی کمیٹی بنانا؟ یہ جو سارے ہم نے زاویے ڈسکس کیے ان میں سے سب سے اہم اور جاندار آپ کو کون سا لگ رہا ہے جس میں گورنمنٹ کا ہوم ورک تھوڑا زیادہ ہے, ملک سے باہر جانے والے؟ دیکھیں جو سچویشن بن رہی ہے اس میں تو آبویسلی اپوزیشن کو مزید جو ہے وہ سپریس کرنا وہ ایک مشن جو ہے وہ لگ رہا ہے. اور جس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی بات ہو رہی ہے, کیونکہ وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بل میں بہت سارے ایسے بلز ہیں جن کے اوپر کانسٹیٹیوشن کی بات ہو رہی ہے, لیکن اس میں 3 چیزیں جو ہے وہ جوڈیشری سے جو ہے وہ ریلیٹڈ ہیں, جس طرح ایک عادل صاحب نے ذکر کر دیا عمر کا, اور دوسرا نمبرز کا, اور تیسرا جو ہے وہ ان ریلیشن ہے ان پروسیڈنگز کا کہ اس میں ایڈیشنز جو کرنی ہے جس کا ذکر جو ہے وہ آپ نے کیا ہے. میرے خیال میں اگر جو تعیناتی کا طریقہ کار ہے اس کو چھیڑا جائے تو وہ صرف ابھی کے لیے متنازع نہیں ہے بلکہ فیوچر کے لیے بھی متنازع رہے گا. لیکن چونکہ جوائنٹ پارلیمنٹری سیشن کے اندر لیجسلیشن ہو نہیں سکتی, تو بل اگر نیشنل اسمبلی سے پاس بھی ہوتے اس کو سینٹ میں جانا جو ہے وہ ضروری ہوگا. وہاں پر وہ ہوم ورک ہوا ہے نہیں ہوا یہ کویشنیبل ہے, کیونکہ وہ نمبرز نہیں ہے, اور کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے لیے آپ کو 2/3 میجورٹی کی ضرورت ہے. میرے خیال میں اس وقت جو بیک گراؤنڈ میں باتیں ہو رہی ہیں وہ سب کنفیوژن کے اوپر جو ہے بیسڈ ہیں, اور کچھ سٹیٹمنٹس بھی اس قسم کی جو ہے وہ آئی ہیں جس میں ایک آ گیا کہ بھائی یہ سیشن جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے لیے نہیں ہے, لیکن اس کے برعکس وہ بلز جو ہے وہ پبلکلی فلوٹ کیے جا رہے ہیں. آئی تھنک آگے جو آنے والا جو ٹائم ہے اس کے اندر مزید جو ہے ٹھیک ہے افتخار صاحب, آپ کا جواب آ گیا. اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں اور اس میں ہم جس بھی موضوع پہ بات کریں گے آل آف یو آر فری ٹو جمپ ان, اور جب بھی آپ کو لگے کہ آپ کی دلیل میں زیادہ جان ہے تو آپ بالکل یو کین انٹرپٹ بٹ آفٹر دس بریک.